पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सब परेशान हैं, हर तबका इससे जो है मुतासर हो रहा है, सरापा एहतजाज है, मुसलसल आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कीमतों में कमी है, जो है ये कमी आने का नाम नहीं ले रही। लेकिन फ़नकार बरादरी हमारी जो कि अहम अवामी मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कुछ नया करने जा रही है। मारूफ अदाकार हैं अयूब खोसा, जिन्होंने पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के ख़िलाफ़ साइकिल चलाकर एहतजाज किया है और कहा है कि गरीब लोग जो हैं मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रहे हैं। गरीब शहरियों से इजहारी यकजहती के लिए एक ज़बरदस्त तरीका उन्होंने जो है निकाला, साइकिल चलाई। कराची की सड़कों पर साइकिल चलाते मारूफ अदाकार अयूब खोसा में नजर आए और अब पता नहीं साइकिल पर आए या फिर गाड़ी पर आ गए। तो हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है। तो सर बेहद शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। आपका जो ये स्टूडियो है ये 14th फ्लोर पे है और साइकिल आ नहीं सकती, नीचे आपने पार्क की साइकिल। आजकल साइकिल स्टैंड भी नहीं है ना, साइकिल स्टैंड अब मेरे ख्याल से चोरी भी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को साइकिल स्टैंड वगैरह भी लगाने चाहिए, ऑफिस के बाद साइकिल स्टैंड भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सर हम तो ये समझते थे कि आम आवाम परेशान है, लेकिन फनकार बिरादरी को परेशान देख के अब हम ये कह सकते हैं कि घबरा लें, वाकई घबराने का वक्त हुआ जाता है। शुक्र है कि आपके मुंह से भी मैंने ये घबराहट वाली बात सुन ली। देखिए बात ये है ना कि हम बोलते नहीं हैं। अब आप ईमानदारी से बताइएगी, ठीक है, आप ठीक है माशाल्लाह से आप ऑन जॉब हैं, आप स्टूडियो में बैठी हैं, आप शो कर रही हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी है ना? और जो पीछे जो हमारे जो कैमरामैन खड़े हैं, आप इनके चेहरों से भी देख लें कि घबराहट के शिकार हैं सारा कुछ। मेरा ये था कि एहतजाज हम करें, लेकिन एक सुलझे हुए अंदाज में एहतजाज करें, एक सुलझे हुए अंदाज में हम बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ एहतजाज को इस तरह से लिया जाता है कि आपने चीज़ों को तोड़ना है, आपने सिग्नल्स की जो लाइट्स हैं उनको तोड़ना है, आपने किसी ऑफिस के शीशों को तोड़ना है, आपने शिद्दत पसंदी है, जो गमले लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं, आपने वो निकालने हैं, और अगर कोई दरख्त लगे हुए हैं तो आपने उनको काटना है। तो हम तो एहतजाज को इस तरह से लेते हैं, लेकिन एहतजाज बहुत लाजमी है। लोगों को एहतजाज अगर नहीं करेंगे तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है कि हम बिल्कुल सांस लेना भी शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर लेकिन जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की, ये एक आम आदमी वही है जो वोट भी देता है, ये एक आम आदमी वही है जिसको बहुत ज़्यादा, जब हम देखते हैं इलेक्शन के दिन होते हैं तो उनके घरों के दरवाजे बजा बजा के उनसे वोट मांगने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब आम आदमी की बेहतर सहूलियात की बात की जाती है, या हम ये कहते हैं कि बुनियादी सहूलियात देने की बात की जाती है, तो फिर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। वो सवाल भी हमारा बुरा लगता है, वो जवाब हमारा मांगना भी बुरा लगता है। तो आपको लगता है कि ये जो एहतजाज का तरीका है, इससे क्या हम कोई तब्दीली देखेंगे, या हुकूमत वक्त पे कोई असर देखेंगे, या पेट्रोल की जो बढ़ गई कीमत वो वापस नीचे आ जाएगी? देखिए, मैं अगर आप ये जो वोट की आप बात करती हैं, जब आप कहते हैं कि जब आप लोगों के पास, तो क्या आपको ये यकीन है कि जो वो वोट दे रहे होते हैं ईमानदारी से उनका वोट जो है ना काउंट भी होता है? हाँ, ये है। देखिए ये ना, क्योंकि हमने देखा है इलेक्शंस के बाद हमने लोगों के जो बैलेट्स हैं वो हमने देखा है कि वो कचरा कुंडियों में बैलेट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कराची से इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मेरे बैलेट्स भी जो है ना वो कई बार कचरा कुंडियों में पड़े हुए थे। इसी तरह से हम जो वोट का तकद्दुस है वो उस तरह से तो है नहीं हमारे मुल्क में, तो इसलिए वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ बेईमानी पे चल रही है, और अल्लाह ना करे कि ये चीज़ इस तरह से चलती रहे। हम यही है कि एक जमहूरी मुल्क में जहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि आपने जिसको वोट दिया है और वो अगर कामयाब हुआ है और वो ईमानदारी से कामयाब हुआ है, तो फिर उसको वो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत से सियासतदान ऐसे पैदा हो गए हैं, मैं लफ्ज़ पैदा होना ये कर रहा हूँ कि ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि जिनको पता है कि हमने जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ हो। आधी रात को यहाँ पे जो है ना वो कैंडिडेट्स को उठाया गया कि उनको मतलब वो बेचारे सो गए कि यार हम हार गए। आधी रात को कोयटा में, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कि उनको उठाया गया और उनको ये खबर सुनाई गई कि आप जीत गए। कहेंगे मैं कैसे जीत गया? कहेंगे आप इस बात को रहने दे, बस आप जीत गए। इस तरह से इलेक्शंस हमारे यहाँ हुए, तो लोग भी देखते हैं कि जनाब यहाँ पे उन्हीं लोगों ने आना है जिनको ला के बिठाना है, तो फिर उनसे वो क्या डिमांड करेंगे, वो क्या लोगों के लिए काम करेंगे? यानी लोगों में भी फिर एक्सपेक्टेशन मौजूद नहीं रहती। अच्छा अयूब भाई ये बताएं कि साइकिल चलाई आपने, रिस्पांस कैसा रहा जब आप साइकिल चला रहे थे? तो मैंने बहुत अरसे के बाद साइकिल चलाई। ये कहते हैं ना सेहत भी और सहूलत भी, तो वो वाली बात होगी, पेट्रोल भी आपने बचा लिया और एक्सरसाइज भी हो गई। बहुत अरसे के बाद मैंने साइकिल चलाई। असल में मैं चाह रहा था कि मैं अपना जनाब साहब तक जाऊँ, लेकिन चूंकि शाम हो गई थी, रात हो गई थी और फिर रश काफी बढ़ गया था। था क्या, कहाँ से कहाँ तक था? वैसे मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से लेके मैं जनाब साहब तक जाना चाह रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि जुम्मे की कहाँ तक जा पाए?
میں 3 تلوار تک 3 تلوار تک میں گیا. تو اب آپ دوبارہ سوچ رہے ہیں یہ احتجاج دوبارہ سے کرنے کا؟ جی بالکل. میں اب کب تک جاری رہے گا یہ احتجاج؟ یہ احتجاج دیکھیں جب تک کہ سب میرا ساتھ نہ دیں. اچھا. خاص طور پہ ہماری یعنی وہ ایک سائیکل کے پیچھے اور بھی بہت ساری سائیکل جو ہیں وہ آنی چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آرٹسٹ برادری وہ جب تک کہ وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی آواز ضرور اٹھاتے ہیں, کسی نہ کسی مسئلے پہ وہ ضرور جمع ہوتے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس مسئلے پہ بھی وہ اپنا ایک رد عمل دیں. جب تک کہ یہ رد عمل نہیں دیں کہ کیونکہ ہم موازنہ کرتے ہیں, ہم موازنہ کرتے ہیں جی کہ دیکھیں فلاں ملک سے ہمارے یہاں پیٹرول جو ہے نا وہ تو بہت سستا ہے, لیکن ہم یہ موازنہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے ملک میں جو انسان جو رہتا ہے, جو اس کی ایک زندگی ہے وہ کتنی سیکیور ہے, وہ کتنا, اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں صبح اٹھوں گا تو پتہ چلے کہ جناب رات تک دودھ 120 روپے کا تھا, صبح اٹھا تو پتہ چلے نیچے 160 روپے کا ہو گیا. فیسلٹیز کا بھی فرق ہے, ظاہر ہے فیسلٹیز کا بھی فرق ہے, بہت سی چیزوں کا. آپ ایک دن آپ کو ایک نوٹس آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے بچے کی اسکول کی جو فیس ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. تو یہاں پہ ہر ایک اپنے فیصلے خود کر رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو چیزوں کے حوالے سے سیکیورٹی نہیں, آپ انسیکیور زندگی جی سیکیور زندگی. دیکھیں آپ کی تنخواہ کس طرح سے بڑھتی ہے, یعنی آپ جو ہے نا وہ جوتے جو ہے نا وہ گھس جاتے ہیں, آپ کی تنخواہ بڑی مشکل سے بڑھتی ہے. یعنی اگر وہ بڑھ بھی گئی, دیکھیں آپ کو یہ بات لگ رہی ہے, آپ کو دل کو یہ بات لگ رہی ہے والی بات, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے کوشش, کیونکہ آپ کوشش کریں گے. دیکھیں بات سب کا یہ حال ہے, ہم اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ اگر آپ نے چیزوں کو مہنگا کر دیا ہے تو ایک مزدور کی اجرت کو بھی تو بڑھائیں نا. بالکل بالکل. دیکھیں یہاں پہ اگر جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کو وہ ایک دم سی چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ڈیزل مہنگا ہو گیا. اب ڈیزل مہنگا ہو گیا, میں ایک سفر کرتا ہوں 100 روپے میں, وہ سفر میرا 150 روپے کا ہو گیا, تو میں کہاں سے وہ 50 روپے کہاں سے لاؤں گا؟ یہ آج عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ. دیکھیں آپ ایک ایسی پالیسی بنائیں کم سے کم ایٹ لیسٹ اگلے کو یہ پتا ہو کہ جناب سال تک 6 مہینے تک تو اب میں سکون سے ہوں. صحیح بات ہے. جو چیز جیسے مجھے مل رہی ہے وہ ویسے ہی مجھے ملے گی, وہ چیز بڑھے گی نہیں. ہم تو یہاں پہ راتوں رات چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اچھا ایوب بھائی, شاید ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, آپ نے ایک زمانہ گزارا انڈسٹری کے اندر, وہ آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ, یہ جو سچویشن ہے یہ الٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ آمدنی روپیہ اور خرچہ 98 ہو کے نہیں دے رہا, پوری زندگی گزر گئی ہے, ہم بھی پیدا ہوئے بڑے بچپن سے بڑے ہو گئے. جیسے کہی ہے نا آپ نے روپیہ اور 98 کے, یہ روپیہ اور 98 بولنے والے اسی طرح سے چلتے ہیں. وہ آمدنی روپیہ کرتے ہیں اور خرچ 98 کرتے ہیں. ہمارے یہاں پھر ہم بولتے ہیں یار 1 روپیہ کمایا ہے تو خرچ 2 روپے کر رہے ہیں. شاہانہ انداز. ہاں شاہانہ انداز. یہ ایک لوگوں کو تھوڑی سی غلطیاں پھر لوگوں کی اپنی بھی ہیں, لائف سٹائل اپنا جو ہے چادر دیکھ کر پیر نہیں پھیلاتے ہیں. اس میں میں بھی شامل ہوں. مجھے میں بھی کوئی زیادہ خرچ کر جاتا ہوں. زیادہ خرچ سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی باہر ملک چلا جاتا ہوں یا میں اور طرح کی جو ہے نا میں اپنے پیسوں کا زیان کرتا ہوں, لیکن ہم پلان نہیں کرتے. ہم چیزوں کو پلان نہیں کرتے کہ یار میری یہ آمدنی ہے, میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اناوائڈیبل ہے. آپ میڈیسن آپ نے لینی ہے, دوائیاں آپ نے لینی ہیں, اب دوائیاں بھی آپ کی مہنگی ہوں گی, آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹر کو کہیں گے نہیں مجھے یہ 98 والی دوائی دے دیں, روپے والی جو یہ لگژری تو ہے نہیں, یہ تو نیسیسری ہے. ڈاکٹر جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہی کھانی ہے, اس کا متبادل کوئی اور نہیں, اور یہی آپ کے گھر آنی چاہیے. بالکل ایسی نہیں, لیکن میڈیسنز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت ایسی کمپنیز ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو سر درد کے لیے کوئی ایک فارمولہ چاہیے, ٹھیک ہے, اب وہ مختلف کمپنیز وہی فارمولہ بناتی ہیں, فارمولہ سیم ہوتا ہے, لیکن آپ کو وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب اس کمپنی کا آپ نے یہ دوائی لینی ہے, وہ مہنگی ہوتی ہے کافی. سیم فارمولہ میں اگر کسی اور کمپنی کی آپ دوائی لے لیں سیم فارمولہ میں, وہ تھوڑی سستی ہوتی ہے. یہ نو ہاؤ ہم کسی کو نہیں دیتے, نہ یہ میڈیسن بیچنے والے میڈیکل سٹورز والے دیتے ہیں, یہ کوئی بس ہر کوئی وہ ہے نا سر کہ بس جیب میں آ رہا تو آنے دو. لیکن جیسے بھی ہم لائیو آنے سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ آواز نہیں اٹھاتے اب لوگ, یا پھر ایک حد تک اٹھاتے ہیں اور پھر خود تھک جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب مزید ہم کیا کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک چیز ایسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی باہر ممالک میں کوئی چیز مہنگی ہو جائے, ٹماٹر مہنگا ہو جائے, لہسن مہنگا ہو جائے, لوگ خریدنا چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر اگر ہم احتجاج کا ایک طریقہ اپنا رہے سائیکل چلانا یا ہم آواز اٹھانے کی ایک بات کریں, تو کیا لوگ یہ کہیں کہ اگر ہم پیٹرول خریدنا چھوڑ دیں گے تو بھائی آفس کیسے جائیں گے, ہم پیٹرول خریدنا چھوڑ دیں گے تو ہم یہ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ لوگوں کو یہ بڑے مسئلے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا لوگوں کے حوالے سے کہ احتجاج کے حوالے سے غالباً آپ بات کر رہی ہیں. جی دیکھیں احتجاج کے لیے جب لوگوں کو نکلنا پڑے گا, دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب تک کہ آپ کے پالیسی میکرز جو ہیں, ہمارے ہاں جو پالیسی میکر سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینے کے لیے وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں. 3 مہینے کے لیے ایک پالیسی میکر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ پالیسی بنے, پتہ چلا 3 مہینے کے بعد وہ بندہ آپ کے پاس ہے نہیں, وہ چلا گیا واپس ملک سے باہر چلا گیا.
آپ کا جو پلانرز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ بہت ہی ایسے لوگ ہوں جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ ملک چھوڑ کے جائے گا نہیں، یہ یہیں پہ بیٹھا ہے اور اس نے یہی کام کرنا ہے یہاں پہ. یہ جب تک کہ ہماری جو بھی آپ سے لے کے، مجھ سے لے کے اور نیچے سے لے کے اوپر تک کا، اوپر سے لے کے نیچے تک کی پوری ایک وہ جب تک پالیسی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، پوری چین کی آپ بات کر رہے ہیں، پوری ایک چین کی نہیں آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ سکون کے ساتھ جو آپ کی طرف دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر میں آ کے کام کرتا ہے، جو یہاں پہ آفس میں کام کر جو آپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کی زندگی سکون سے نہیں گزرے گی. اور اگر میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی مہنگا ہو گیا، لیکن کوئی ایک ایسا آدمی وہ اپنے بچوں کو اس نے پالنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی روٹی چھین کے چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کرائم بڑھ گیا ہے، ہم چوری بڑھ گئی ہے، تو وہ کوئی بھی خوشی سے نہیں کرتا ہوگا، میں آپ کو یقین سے بتاؤں. بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یا پھر مجبوری کیا تھی. ایک نوجوان ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس کو نوکری کا سہارا دیا ہوا ہے، آسرا دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کو نوکری ملے گی. وہ کھجل خوار ہو رہا ہے، وہ اس کے ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں، وہ خود بھی سوچتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں چوری کر لیتا، اور وہی بچے چوریاں بھی کر رہے ہیں، وہی بچے لوٹ مار بھی کر رہے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نوجوان گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، تو کیوں وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تو پورا وہی ہے جو کہ خود آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. راہ دی نہیں نا، دیکھیں اگر ہم ان کو کوئی راستہ دیں، راہ دیں تو وہ اس راہ پہ چلیں گے. اگر راہ نہیں ہوگی تو راہ سے وہ گم ہوں گے تو گمراہ ہوں گے. بے شک بے شک. اچھا ایوب بھائی یہ بتائیے گا، اپارٹ فرام دیٹ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے جس کی ہم نے ابھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی، ایسے میں پھر ہم جب اپنی سکرینز کو دیکھتے ہیں، ٹی وی کو، ڈراموں کو، فلموں کو دیکھتے ہیں تو اس میں دکھایا جاتا ہے بڑا زبردست قسم کا ایک لائف سٹائل، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے لیوش قسم کے بینگلوز، اچھے اچھے کپڑے. ایسے میں کچھ لوگ شاید اس سے موٹیویٹ ہوتے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ فرسٹریشن کا بھی اس سے شکار ہو جاتے ہیں. وہ لائف سٹائل جو ان کا نہیں ہے لیکن وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے بات کی کہ آمدنی اگر اٹھنی ہے تو روپیہ خرچہ کیوں کرتے ہیں، وہ شاید یہ اس کا ریزن ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے. دیکھیں ہم نے چیزوں کو بہت زیادہ گلیمرائز کر دیا ہے، بہت سی چیزوں کو، ٹھیک ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں گھر میں تو آپ بولیں گے اچھا یار میں چلو ٹھیک ہے یار یہ میں یوں کر لوں گا گھر میں، آپ لیکن جب باہر نکلتے ہیں ذرا آپ شو بزنس میں آپ آتے ہیں، شو بزنس میں آپ ہیں میں ہوں، اپنا ایک امیج بلڈ کر کے رکھنا پڑتا ہے، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا جیسا بندہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار آپ باہر نکلیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے یہاں سے بھی کپڑے پھٹے ہوئے. حالت یہی ہو گئی ہے کہ آپ کے کپڑے یہاں سے یہ پھٹے ہوں، آپ کے جوتے وہی، لیکن لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس طرح سے. پھر آپ کو ابھی تک میرے پاؤں میں یہ آ رہے ہیں، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یار ابھی تک میرے ویسٹ وہی ہے، ابھی تک میرے وہ ٹراؤزر آ رہے ہیں. تو ہم اس طرح سے کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ جو آپ فرسٹریشن کی بات کریں تو وہ نوجوان طبقہ جو بڑے خواب لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ نوجوان طبقہ جس کے پیرنٹس بڑے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ بڑا ہوگا اور یہ پڑھے گا اور یہ چیز، اس کے لیے وہ زندگی نہیں ہے، وہ اس کے لیے وہ ماحول نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے. اس کے لیے بہت ہی میں کہتا ہوں جیسے ہم پہلے ایک پلاننگ کی سنتے تھے کہ جی 5 سالہ پروگرام ہے یا 10 سالہ پروگرام ہے، بالکل اس کے اوپر پوری قوم کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، سب کو بیٹھ کے ایک پالیسی وضع کرنی پڑے گی. ایک پالیسی سب مل کے وضع کریں گے. کچھ ان کی پارٹی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر سب کو ایک جگہ ایک ساتھ ہونا چاہیے، اچھا عوام کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں، میں ایک کام شروع کر دیتا ہوں، اچھا کام شروع کر دیتا ہوں، آپ آ جاتی ہیں اقتدار میں، آپ کہتی ہیں کہ نہیں کام تو اس نے اچھا شروع کیا لیکن میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، اپنا نام دے دیتا ہوں. ہم نے ایسے بہت سے پروگرام دیکھے کہ جناب اگر وہ محترمہ کے نام سے کوئی پروگرام چل رہا ہے تو ہم نے آگے کہا نہیں محترمہ کے نام سے چل رہا ہے، اس کو ذرا ہٹا دیں، اب ہم اس کو لینا ہے، بس اب ہم اس کو لینا ہو لیکن کام وہی ہے، ہاں جی کام وہی ہے. اسی طرح سے ہم نے اس کام کو جاری ساری رکھنا ہے. اسی طرح سے چیزوں کو ہم نے کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں متفق ہونا پڑے گا، اور یہ ضروری ہے نا کیونکہ اس میں عوام کا مفاد ہے. سر لاسٹ میں ایک اور چیز، اب آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، کون کون سے نئے پروجیکٹس ہیں جو ہم دیکھیں گے جس میں آپ ہوں گے؟ نہیں ایک تو ہمارا پروجیکٹ بہت زبردست، عبداللہ بادینی نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے اور تیمور طارق نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. ہم نے یہ بھاولپور میں شوٹ کیا تھا، تقریباً ہمیں کوئی 2 سال لگے کیونکہ سردی ٹو سردی ہم نے کام کرنا تھا اور پھر اس میں کووڈ آ گیا، بہت سی چیزیں آ گئی، اس میں بریکس آ. وہ بہت ہی زبردست، تھوڑا سا ہٹ کے کام ہے اور اس پروجیکٹ کا انتظار ہے کہ وہ کہاں چلتا ہے اور کس چینل پہ چلتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت ہی مزے کا کام ہوا ہے. نمبر 1. دوسرا پھر میں نے جیسے ایک ٹریول لاگ کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی، اس کے اوپر میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں
کہ میں اپنے ملک کا، چاہے بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، پورے ملک کا، میں وہ پازیٹیو چہرہ، ہم تو نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ ہیں، وہ پازیٹیو چہرہ میں دکھا سکوں جو بہت سے کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں دوستوں کے ساتھ، میرے ساتھ میرے دوست تھے بلوچستان سے آئے ہوئے، جس میں صحافی بھی تھے، جس میں ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اس میں سیلانی لوگ بھی تھے، ناولسٹ بھی تھے جنہوں نے ناول وغیرہ لکھے ہوئے، ان کو وزٹ کرایا، ہم نے ان کو تھر وزٹ کیا، اس میں بہت سی جگہ ایسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو ہمارے لیے بہت ہی ایک خوبصورت ایک ایکسپیرینس۔ تو میں نے کہا تھر کے متعلق لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے تو اس کے متعلق بھی بندہ بات کرے، اس کا بھی وہ پورا اس کو چینج کر سکتا ہوں، وہ ایک کوشش ہے میری کہ میں وہ پاکستان کا وہ خوبصورت چہرہ دکھاؤں دنیا کو بھی، اپنے ملک کو۔ اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم بھول رہے ہیں ایوب بھائی سے پوچھنا۔ ایوب بھائی میچ دیکھے آپ نے؟ انڈیا پاکستان میچ میں نے بالکل دیکھا۔ دیکھیں یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جیتتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو، لیکن میں ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا وہ ہو گیا ہوں کرکٹ کا، میں بہت زیادہ فین بھی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ہم نے باقی سپورٹس کی طرف دھیان نہیں دیا، ہمیں باقی سپورٹس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاکی کے پلیئرز کہاں چلے گئے۔ میں اس دن ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا تو حسن سردار بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا گولڈن ایرا تھا یہ، ہم نے ہاکی بھول گئے، ہم فٹ بال بھول گئے، بہت سے اسکواش میں ہمارا بڑا نام تھا، کہاں گیا وہ اسکواش، کہاں چلا گیا، تو ہم نے وہ بے توجہی کی نا، تو وہ توجہ اس طرف دینی چاہیے۔ اور دوسرا ہم جب جیتتے ہیں تو ہم نے کہا کہ جناب ہم نے نیوزی لینڈ کو مات دے دی، ہم نے تو باقی چیزوں میں بھی مات دے دیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں ہم نے اس میدان میں بھی مات دے دی، ہاں جی ہم نے اس چیز میں بھی ان کو مات دے دی، ہم نے اس چیز میں اس کو تو پھر آپ مقابلہ کریں تو پھر آپ ہر سطح پہ مقابلہ، بڑی تلخ سی حقیقت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ چلے لیکن ٹھیک ہے، ایک اسپورٹس ایونٹ ہے اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان بہت اچھا کھیل رہا ہے، بہت اچھا آگے جا رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ ٹرافی گھر آ جائے انشاءاللہ۔ اللہ یہ اس سے ڈر بھی رہے ہم لوگ بڑا، ہم اس سے ڈر بھی رہے کہ اگر یہ ٹرافی لے کر آ گیا تو پھر کیا ہوگا ہمارا، پہلے ہم ایک ٹرافی کو بھگت رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، وقت دینے کے لیے اور بہترین انداز کا احتجاج، الگ احتجاج رنگ لے